हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद ने आज फिर ये मौका दिया है कि हम अपने ज़िंदा खुदा के ज़ुल्म में उसकी इबादत उसकी परस्तिश कर सकें और बिलखसूस उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सुनकर अपनी ज़िंदगी में अपना कर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हो। सो आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम पहला ख़त उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत मुबारका। सो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, फ़रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रासबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज़ खुदा से नावाकिफ़ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। ये हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को ख़त लिखा तो कुरिन्थस के लोग जो थे मुख्तलिफ हालात में से गुजरे थे। कलीसिया के अंदर इख्तलाफात और बहुत सी ऐसी बातें आ गई थी जो जिस्मानी लोगों की तरह रूहानी लोग भी उन्हीं तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो चुके थे। बदकारी, हरामकारी, ज़िनाकारी, शहवत परस्ती, और आगे जाकर हम इस फरिश्त को भी देखेंगे जो पौलुस रसूल ने 6 बाब में उसका जिक्र किया है। सो ऐसे हालात में खुदा का बंदा जो है वो कलीसिया के लिए बड़ा बोझ रखता है। खुदा के बंदा के अंदर ईमानदारों के लिए एक बड़ा बोझ है और वो चाहता है कि कलीसिया गुनाह में गिर ना जाए, खुदा से दूर ना चली जाए। कलीसिया एक ऐसी हालत में ज़िंदगी गुजारे जो खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो, जिससे खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलकर ईमानदार लोग जब वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। सो पहली बात जो हम देखते हैं यहाँ इन आयत के अंदर वो लिखा है, फ़रेब ना खाओ। ये हम देखते हैं कि अक्सर हम इस दुनिया के अंदर फ़रेब खा जाते हैं, हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम नहीं जानते हमारा दुश्मन शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो मकार है, फ़रेबी है, धोखेबाज है, और जब वो काम करता तो बहुत बड़ी होशियारी के साथ ज़िंदगियों को इस कदर खुदा से बागी कर देता है, दूर ले चला जाता है और ऐसे हालात पैदा करता है जिससे इख्तलाफात, झगड़े, नफ़रतें बढ़ जाती हैं और ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और क्या बात होती है, पीछे शैतान इब्लीस मकारी के साथ काम करता है। हम जानते हैं कि वो शुरू से वो फ़रेबी है, धोखेबाज है, झूठा है और उसकी मकारी की चालें हम जानते हैं कि उस वक्त मुकद्दस हवा भी उसकी मकारी को ना समझ सकी और जब उसने फ़रेब के साथ, धोखे के साथ मुकद्दस हवा को बहकाया और खुदा के ख़िलाफ़ नाफरमानी करने और खुदा के हुक्म को तोड़ने के लिए उसे एक ऐसी जगह पर ले आया जहाँ आकर उसने उसकी चाल को ना समझा और वो उसके फ़रेब में आकर उसने खुदा का हुक्म तोड़ दिया। और हम जानते हैं कि ना सिर्फ उसने खुद तोड़ा बल्कि आदम को भी उसमें शामिल करके गुनाह में फंसा दिया। इस तरह आदम और हवा दोनों गुनाह के मुर्तकिब होने के सबब से खुदा से दूर चले गए, मौत ने उन पर कब्ज़ा कर लिया, मौत की गुलामी में चले गए। सो हमारा दुश्मन फ़रेब भी है, धोखेबाज है, होशियार है। और हम जानते हैं कि इसके तलक से जो पैदाइश की किताब में लिखा है कि साम जो था सब जानवरों में चालाक था, वो सब जानवरों में चालाक था, इसलिए उसको इस्तेमाल किया गया, शैतान ने उसे इस्तेमाल किया। इसी तरह हम देखते हैं कि आज भी शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है या करता है जो बड़े होशियार और बड़े ऐसे काम करने में माहिर होते हैं। उनको इब्लीस उनकी कमज़ोरी को लेकर वो कलीसिया को तबाह करने के लिए, ईमानदारों की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, रूहानी मेयार से नीचे गिराने के लिए ऐसे लोगों को बड़े फ़रेब के साथ दुश्मन इब्लीस जो है वो इस्तेमाल करता है। सो आज हमें देखना है कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, फ़रेब ना खो। हमें अपने आप को जांचना है, किसी धोखे में, किसी फ़रेब में, किसी शैतान की चाल में, किसी ऐसे दोस्त की चाल में तो हम नहीं फंस रहे जो हमें मकारी के साथ, फ़रेब के साथ शैतान की तरफ ले जा रहा है और हम खुदा की
راہوں سے بھٹک رہے ہیں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کام کرتا ہے، شیطان کام کرتا ہے، تو ہمیں علم ہی نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیں پتہ نہیں چلنے دیتا کہ کس طرح وہ ہماری زندگیوں کے اندر آ کر اپنا زہر گھول دیتا ہے، اور اس زہر کے سبب سے ہمارے اندر موت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کو واضح کرنے کے لیے پولس نے دوسری بات کہی، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ ہماری فیلوشپ ہے، ہماری رفاقت ہے۔ اگر ہم ایک اچھی فیلوشپ میں رہتے ہیں، ایک اچھی رفاقت ہے ہماری، تو پھر خدا کا کلام ہمیں اس کو مبارک حالی کہتا ہے۔ جب ہم زبور کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کے صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی رفاقت جو شرارت کرنے والے اور ہر طرح کے گناہ کے اندر پھنسے ہوئے، دھوکے، فریب، ٹھٹھا بازی اور نشے بازی اور ہر طرح کی شہوت پرستی کے اندر گھرے ہوئے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کی رفاقت جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے اکثر کہ اگر ایک ٹوکری کے اندر بڑے خوبصورت اچھے سیب پڑے ہوں، اور اس کے اندر ایک ہی سیب جو ہے وہ لا کر ایسا جو خراب سیب ہو چکا ہے اور گل سڑ چکا ہے اس ٹوکری کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو سیب اچھے والے خوبصورت سیب جو ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے، جو ایسے ہی حالات میں زندگی گزار رہا ہے، جو خدا سے باغی، سرکش ہے، نشے باز ہے، دنیا کی ساری رنگ رلیاں اس کے اندر ہیں، جسم کی خواہشیں اس کے اندر کام کر رہی ہیں، جب وہ شخص آ کر رفاقت میں آ جاتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے پیش کی، جو اگلا جو بات آگے بھی ہماری اسی آیات کا ایک حصہ بھی ہے، جس میں لکھا ہے ہوش میں آؤ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے اور بڑا اچھا دولت مند شخص تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ آ کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میری جائیداد کا مجھے حصہ دے دے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا باپ بٹورا کر دیتا ہے اور وہ اس کا حصہ اسے دے دیتا ہے۔ کہ چند دن کے بعد وہ گھر سے نکل جاتا ہے اور ادھر ادھر جا کر اپنا روپیہ پیسہ عیش و عشرت میں برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی رفاقت میں چلا گیا جہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے ہم جولی، اس کے بہت سے ایسے دوست بھی اس کے ساتھ شامل ہوں، جنہوں نے اسے اکسایا کہ اپنے باپ سے تو دولت لے لے، روپیہ پیسہ لے لے، اور ہم جا کر اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کرتے ہیں۔ سو لکھا ہے کہ جب وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا، تباہ ہو گیا، اس کی زندگی میں کچھ نہ رہا، تو پھر لکھا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اب وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں جیسے آج بھی نوکری جو ہے وہ نہیں ملتی۔ بہت دفعہ لوگ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی، ملازمت نہیں ملتی، جاب نہیں ملتی، لوگ جاب لیس ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص جب جاب لیس ہو گیا، کچھ روپیہ پیسہ نہیں بچا، تو پھر لکھا ہے وہ اس نے ایک جگہ پر گیا جہاں اسے ملازمت تو مل گئی، لیکن ملازمت کیا ہے کہ اس کو سور چرانے کی نوکری ملی، اور جب وہ سور چراتا ہے تو وہی پھلیاں جو سور کھاتے تھے وہی وہ اس کھیت میں سے وہ پھلیاں کھاتا ہے۔ اب لکھا ہے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب اسے ہوش آیا، اس نے ہوش میں آ کر کہا، اس نے ہوش میں آ کر، بہت سے لوگ ان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے جب روپیہ پیسہ، دولت، عیش و عشرت، گناہ کا قبضہ کسی شخص پر آ جاتا ہے، یا بری رفاقت کے اندر چلے جاتے ہیں، فیلوشپ کے اندر ایسے گھر جاتے ہیں جہاں دنیا کے رنگ رلیاں، عیش و عشرت، ناچ رنگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں انسان کے ہوش و حواس جو وہ قائم نہیں رہتے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ جس طرف میں جا رہا ہوں یہ کیسا راستہ ہے۔ جیسے سلیمان مثال کی کتاب میں کہتا ہے، ایک راہ ایسی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی رہیں۔
جب ہم گناہ کی راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو گناہ کی راہ جو ہے وہ ہمارے ذہن کو بند کر دیتی ہے، ہمارے ضمیر کو مردہ کر دیتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ یہ ضمیر جو خدا نے ہمیں دیا ہے، خدا نے ایک چراغ دیا ہے، اور یہ چراغ جب تک جلتا رہتا ہے، روشن رہتا ہے، منور رہتا ہے، ہمیں ہر طرح کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ ضمیر جو ہے اس پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے، ذہن پر، ان خیالات پر شیطان جب کنٹرول کرتا ہے تو انسان کے ہوش و حواس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کو علم نہیں رہتا کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، انسان کو علم ہی نہیں رہتا کہ میں گناہ میں زندگی گزار رہا ہوں یا میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ دیکھیں ایسی راہ ہے انسان کو سیدھی لگتی ہے، جب عیش و عشرت ہوتی ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہر چیز مل رہی ہے، کھانا اچھا ہے، کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، عیش و عشرت ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن وہ نہیں جانتا انسان کہ یہ انسان جو ہے اس کی انجام جو ہے وہ کیسا ہے۔ سو لکھا ہے کہ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں نوکر بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور لیکن میں یہاں کیا کر رہا ہوں، مجھے کھانا نصیب نہیں ہے، اور میں سور جو پھلیاں کھاتے ہیں، جو خوراک سور کھاتے ہیں، میں بھی وہ بھی کھا رہا ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی فیلوشپ میں جن سوروں کے اندر رہتا ہے اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہو گئی ہوگی، اور اسے علم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب اس کا ہوش، جب اس کا ضمیر جاگ گیا، جب اس کا ضمیر بیدار ہو گیا، جب اس نے سوچا، جب اس نے خیال کیا، تو اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں نے تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، اب میں اس لائق ہی نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں، تو مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا ضمیر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، سننا شروع کرتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمارے ضمیر کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو کھول دیتا ہے، وہ بند خیالوں کو، بند سوچوں کو وہ پھر سے اجاگر کر دیتا ہے، ہمارا ضمیر جاگ جاتا ہے، اور پھر ہمیں برے اور بھلے میں پہچان آنی شروع ہو جاتی ہے۔ سو خدا کا کلام جو ہے، اس کے تعلق سے خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو امثال کی کتاب 4 باب میں خدا کے کلام کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سلیمان نے بیان کیا ہے۔ جب ہم لکھا ہے 4 باب کی 20ویں آیت میں، آئے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور بیان کیا گیا ہے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، خدا کے کلام پر غور کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ۔ اور داؤد کہتا ہے کلام مقدس میں 119 زبور میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب خدا کا کلام ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے تو یہ دل جو ہے اس کو خدا کا کلام تبدیل کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے خدا کا کلام، یہ ہمارے ضمیر کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو۔ لیکن ضرورت کیا ہے کہ یہ کلام جو ہے جب ہم اسے سنتے ہیں تو اسے اپنے اندر لیں، اسے قبول کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں زندگی کی راہیں بتاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کا بندہ پولس رسول روح کی تحریک میں لکھا ہے، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اب کہتا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں ہو، راست باز ہونے کے لیے، خدا کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، راست بازی حاصل کرنے کے لیے، خدا کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، گناہ کے انجام سے بچنے کے لیے، موت سے آزاد ہونے کے لیے، انسان کو خدا کا بندہ کہتا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں ہو۔ آج خدا مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کس طرح شیطان جو ہے مختلف طریقوں سے فریب کاری کے ساتھ ہماری زندگیوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے،
ہماری راہیں بگاڑ دیتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چال چلن، ہماری گفتار، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، گناہ آ جاتا ہے، اور یہ گناہ جو ہے ہمیں ہر طرح کی بری راہ کی طرف ہمارے قدموں کو اٹھا دیتا ہے۔ جس طرح اس نوجوان کی زندگی میں گناہ آ گیا اور اس نے باپ کے گھر کو بھی رد کر دیا، باپ کے گھر کو چھوڑ دیا، روپے پیسہ اس کی قدر نہ کی، سب کچھ ان سب برباد ہو گیا، اور جب وہ برباد ہو گیا تب اس سے اس پہ بعض اوقات انسان سب کچھ کھو کر پھر واپس لوٹتا ہے، اور اس کے لیے پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے واپس آنا۔ لیکن آج مجھے اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا خدا اور اس کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں راست بازی حاصل کرنے کے لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بیدار ہوں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر خدا کی راست بازی آنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے گناہ نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہ کا انجام جو ہے وہ موت ہے، ہلاکت ہے، اور جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو موت اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اور گناہ کا انجام جو ہے انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ جب ہم اسی کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 6 باب میں لکھا ہے، نامی سے کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، یہاں پھر لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لوڑے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ بعض اوقات اور لکھا ہے بعض تم میں سے ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ یا پہلی بات تو یہ لکھا ہے کہ کوئی گنہگار، کوئی بدکار، کوئی ایسا شخص جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسے گناہ ہیں جیسے یہاں لکھا ہے کہ گالی بکنے والے، ظالم، چور، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے، لالچ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں گناہ نظر نہیں آتا، اس میں ہم کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہیں جب ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے بلکہ باہر رہتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے، پہلی بات مقدسہ مریم کو، مقدس یوسف کو ایک نام دیا گیا اور وہ نام تھا یسوع، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہاں لکھا ہے کہ یسوع نام سے، اس کا مطلب ہے پہلی بات جو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے یا ہمیں گناہ سے آزاد کرتی ہے وہ یسوع نام ہے۔ جب ہم یسوع نام کے پاس آتے ہیں، یسوع نام کو پکارتے ہیں، جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اس نے موت بلکہ صلیبی موت کو برا کی۔ لکھا ہے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، یسوع نام، اس نے ہم یسوع نام سے، اور پھر لکھا ہے ہمارے خدا کے روح سے، دوسری بات خدا کے پاک روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں یہاں جو بتائی گئی ہیں، یسوع اور خدا کا روح۔ یسوع اور خدا کا روح 2 باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کے وسیلہ سے ہم دھل جاتے ہیں۔ اب جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں تو یسوع کا کلام، خدا کا کلام، یسوع جو کلام مجسم ہے، اور پھر خدا کا پاک روح۔ ہم جانتے ہیں کہ نیکودیمس جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو آ کر نیکودیمس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تعریف کرنے لگا ہے، نیک استاد تیری طرح تو اور کوئی ہے نہیں جو موجزے تو کرتا ہے، کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ لیکن یسوع نے وہاں اسے ایک بات کہی، اس نے کہا میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں نیکودیمس، جب تک کوئی روح اور پانی سے، تو پانی جو ہے وہ خدا کے کلام کو پیش کرتا ہے، کوئی شخص روح اور پانی سے دھل نہیں جاتا، خدا کے کلام سے، یسوع کے نام سے دھل نہیں جاتا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ وہ نام جو ہمیں دیا گیا یسوع نام، اور خدا کے روح سے ہم دھل گئے اور پاک ہوئے، اور جب ہم پاک لہو سے دھل جاتے ہیں، یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، تو خداوند ہمیں پاک ٹھہراتا ہے اور راست باز بھی ٹھہرا دیتا ہے۔
हम यीशु के रोमियो खत में लिखा पौलुस कहता है कि हम यीशु के खून के सबब से रास्तबाज ठहरते हैं। हमारे अंदर कोई रास्तबाजी नहीं है, हमारे अंदर कोई पाकीज़गी नहीं है। हम तो गुनाह के गुलाम, मौत तारीकी के कब्जे में। लेकिन खुदा का कलाम जब हम इसे सुनते हैं तो यीशु का लहू और पाक रूह की कुदरत जो है वो हमें पाक साफ कर देती है और हम गुनाह से आज़ाद हो जाते हैं। इसे लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की अंजाम हलाकत है और गुनहगार खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। और लिखा है क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ। इसका मतलब है बहुत से लोग खुदा का इल्म ना रखने के सबब से, खुदा से ना वाकिफ रहने के सबब से, वो खुदा के कलाम को ना जानने के सबब से हलाकत की तरफ चले जाते हैं। गालिबन होशिया की किताब में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हो जाते हैं। खुदा के लोग अदम मार्फत, खुदा का इल्म ना होने के सबब से, खुदावंद यीशु मसीह को ना जानने के सबब से, खुदा से नावाकिफ होने के सबब से गुनाह के अंदर ही मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। लेकिन आज हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदा ने हमें अपना कलाम बख्शा है, खुदा ने अपने मुकद्दसीन लोग दिए हमें, खुदा ने खादम मुहैया किए हैं ताकि उनके वसीला से हम खुदा के कलाम को सुन लें। और जब खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में सुन लेते हैं तो फिर ये कलाम हमारे अंदर बड़ी तब्दीली पैदा करता है और इस कलाम के वसीले से हम खुदा की कुर्बत, नज़दीकी हासिल करते हैं और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की पहचान हासिल कर लेते हैं। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो ये कलाम हमारे अंदर ईमान पैदा कर देता है और हम यीशु मसीह को कबूल करने के काबिल हो जाते हैं और इसके वसीला से हम फिर खुदा की बादशाही में दाखिल होने के काबिल हो जाते हैं। सो खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को जब ये ख़त लिखा तो इन आयात के अंदर उसने कलीसिया को बेदार होने के लिए कहा और उसने कहा फ़रेब ना खो। पहली बात, फ़रेब ना खो, धोखे में ना आ जाना, शैतान की फ़रेबकारी में ना हो। फिर दूसरी बात, बुरी सोबतें, ऐसी सोबतें जो मैं खुदा से दूर ले जाती हैं, उससे मैं अपने आप को अलग करना है, किनारा करना है ऐसी सोबतों से, ऐसी रफ़ाकत से, बल्कि उन मुक़द्दसीन के साथ हमें अपनी रफ़ाकत, अपनी फेलोशिप खुदा के लोगों के साथ रखनी है जिससे हमारी तरक्की और रूहानी तरक्की हो। क्योंकि जब हम खुदा के लोगों के दरमियान में रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद में ज़ोरावर रहेगी। लेकिन अगर हम खुदा के लोगों की रफ़ाकत से बाहर चले जाएंगे तो दुनिया की चीज़ें हमें अपने दुनिया की चीज़ें में मगलूब कर लेंगी और हमें खुदा से दूर ले जाएंगी। और फिर तीसरी बात लिखी है रास्तबाज होने के लिए होश में हो। चौथी बात, गुनाह ना करो। खुदा को हासिल करने के लिए, खुदा की बादशाही को हासिल करने के लिए गुनाह से आज़ाद होना ज़रूरी है। सो खुदा से आज़ाद होने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और खुदा के बेटे पर ईमान लाने के बाद अपने गुनाह से तौबा करें, गुनाह का इकरार करें और यीशु मसीह को शख्सी निजात कबूल करें और फिर खुदावंद के हुक्म के मुताबिक गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बपतिस्मा लें ताकि हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। सो आइए आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अगर किसी फ़रेबकार रूह के ताबेदारी में चले गए हैं तो आज वापस लौटने का वक्त है। अगर कोई सोबत, अगर कोई रफ़ाकत, अगर गलत फेलोशिप में चले गए हैं, उस फेलोशिप को छोड़ दें और रूहानी लोगों के साथ रफ़ाकत रखना शुरू करें, क्योंकि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को भी तबाह कर देती हैं। अच्छी आदतें छोड़कर इंसान बुरी सोबतों में जाकर बुरे लोगों में शामिल हो जाता है और फिर हमें अपने ज़मीर को बेदार करना है, जागना है, नींद से जागना है, गफलत को छोड़ना है, होशियार होना है, बेदार होना है, ताकि हम इस दुनिया और उसकी तमाम ख्वाहिशों से अपने आप को महफूज कर सकें और बरकत पा सकें। आइए दुआ करें कि खुदा हम सबको अपने बड़े फजल में छुपाए और जैसा खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को ये ख़त लेकर और उन्हें उन तमाम बातों से बावर करवाया जिसके अंदर ऐसे फ़ज़ा, ऐसे माहौल के अंदर कुरिन्थस के लोग भी रह रहे थे। ऐसे लोगों को बताया कि ऐसे रफ़ाकत में, ऐसे लोगों के साथ रहते हुए, ऐसी जगहों पर रहते हुए इंसान गुनाह की तरफ राग़िब हो जाता है। अपने आप को गुनाह से अलग रखें, अपने आप को बुरे लोगों से अलग रखें। दुआ करें कि खुदा हम सब पर रहम करें और फजल करें। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर कोई अपना आप खुदावंद को देना चाहता है, अगर बुरी रफ़ाकत में चला गया, अगर गुनाह में ज़िंदगी गुजारा है,
اگر کسی کے فریب میں آ کر اس نے خدا کو چھوڑ دیا، خدا سے باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، آج موقع ہے بحالی کا، آج موقع ہے تازگی حاصل کرنے کا، آج موقع ہے خداوند کو پھر سے حاصل کرنے کا۔ پطرس رسول مال کی کتاب میں کہتا ہے کہ پس توبہ کرو، رجوع لاؤ، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں۔ اگر بحالی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح اس نوجوان نے جو آوارگی میں چلا گیا، جب ہوش میں آیا تو اس نے باپ کی طرف رجوع کیا، اور جب وہ باپ کے گھر میں آیا تو باپ نے اسے پھر سے اس کے منصب پر بحال کر دیا، وہ پھر سے ٹوٹا ہوا ناتا بحال ہو گیا، فرزندیت کا حق حاصل ہو گیا، اور پھر سے خداوند نے اسے بحال کر دیا۔ آج خداوند آپ کو بھی فرزندیت کا حق دوبارہ دینا چاہتا ہے۔ اگر گناہ کے سبب سے دور جا چکے ہیں، آئیے خداوند کے قدموں میں واپس آئیں اور اسے کہ اے خداوند، میں پھر سے تیرے حضور میں آ کر تیرے بیٹوں اور بیٹیوں میں شامل ہو کر تیری بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میرے گناہ سے مجھے آزاد کر۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کہ اس پیغام کے لیے جو تو نے میرے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دیا، تاکہ اس دنیا کے اندر جہاں گناہ اور ناراستی اور ناپاکی ہے اور ہر طرف بدی زور مار رہی ہے، خدا شیطان اپنی فریب کاری سے لوگوں کو گمراہی اور برگشتی کی طرف لے جا رہا ہے، اے خدا ان تیرے لوگ نیند سے جاگے، بیدار ہو جائیں، اور اے خدا تیرے کلام کو اپنا کر، اے خدا تیرے کلام کی سچائیوں پر غور کرتے ہوئے اپنے دل میں تیرے کلام کو رکھ لیں، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے پاک لہو میں چھپے ہوئے اور گناہوں سے آزاد زندگی گزار سکے۔ اے خدا پاک روح کی پاک رفاقت میں رہ کر، اس کی رہنمائی میں رہ کر اے خدا زندگی گزاریں، تاکہ تیری بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ اگر کوئی کلیسیا کے اندر بیمار ہے تو اے خدا یسوع کے نام میں اسے چھو لے۔ اے خدا اگر کوئی آج سے کوئی دل کی تمنا لے کر آئے ہے، اے خدا آج سے کوئی جاب لیس ہے، کوئی اے خدا کسی قسم کی پریشانی میں الجھا ہوا ہے، خدا کوئی خدا مایوسی نے گھیر لیا ہے، خدا یسوع کے نام میں آزاد کر اپنے لوگوں کو، اس چرچ کو اے خدا برکت دے۔ خدا تیرے خادم پاس لطیف پر، اس کے گھرانے پر، تمام اے خدا مقدسین اور اے خدا ساری فیلوشپ پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا یسوع کے پاک اور جلالی نام یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔